बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को क्या मालूम हो चुका है कि उन्होंने रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है। कल पेशावर में होने वाले जलसे में जो उन्होंने वजाहती बयान जारी किया है या जो तकरीर की है, उससे तो हमें ये मालूम हो रहा है कि उनको ये ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस कर ली है जिसको उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए था। और वो रेड लाइन क्या है कि उन इदारों के अगेंस्ट या उन इदारों के सरबराहान के हवाले से ओपनली इस तरीके से बात करना जो उन्होंने फैसलाबाद में बात की कि आर्मी चीफ़ के हवाले से, तैनाती के हवाले से, या उन्होंने जो एक दो सियासी जमातों के सरबराहान के हवाले से उनको मुर्सलिक किया गया आर्मी चीफ़ की तकरीर के हवाले से, उस पर बहुत ज़्यादा शदीद जो रद्द-ए-अमल आया था ISPR की जानिब से, और ना सिर्फ ISPR की जानिब से बल्कि आम लोगों ने भी उस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। वो इतना शदीद रद्द-ए-अमल था नाज़रीन कि उस बयान के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के करीबी जो रफ़कात है, जो उनकी किचन कैबिनेट के वो लोग जो उनके साथ हर वक्त हम वक्त तैयार होते हैं, वो छुपते फिरते रहे। उन्होंने कोई इस पे कोई वजाहती बयान दिया ही नहीं। हमारी इतलात के मुताबिक जब उन्होंने फैसलाबाद में वो तकरीर की और उसके बाद ISPR का जो उस पर जो रिएक्शन आया, उसके बाद जितने भी जो प्राइम टाइम के शो के एंकर्स थे, उनके प्रोड्यूसर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया की टीम है, जिनकी बड़ी बाकायदगी से तकरीबन 3.5-4 साल से हम जो मीडिया टीम्स की मीटिंग्स अटेंड करते रहे कि मीडिया कमेटी की मीटिंग हो रही है, जो मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग हो रही है, वो तमाम उसके जो मेंबरान है, मैं किसी एक दो का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे पास बड़ी पक्की खबर है कि वो तमाम उन्होंने, किसी ने मोबाइल बंद कर दिया, किसी ने मोबाइल अटेंड नहीं किया, और किसी ने कहा जी मैं बिज़ी हूँ, किसी ने कहा जी मैं किसी फंक्शन पे जा रहा हूँ, किसी ने कहा जी मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, किसी ने कहा जी मैंने किसी और चैनल को कमिटमेंट दी हुई, जबकि बाद में पता चला वो किसी चैनल पे थे ही नहीं। तो इस तरह के बयानात के बाद खान साहब के वो जो करीबी वॉरियर्स थे वो छुपते फिरते रहे। इसको नहीं, उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो खान साहब के राइट लेफ़्ट के दो अहम सतून थे, वो भी जो है वो उस बयान के हवाले से उनकी भी जो है वो स्टेटमेंटें आती है, उसको आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, खान साहब ने, इसका मतलब है कि यू टर्न ले लिया है। खान साहब के हवाले से जो उनके नाक़दीन हैं या जो उनके मुखालफिन हैं, सियासी मुखालफिन की बात करता हूँ, वो खान साहब को यू टर्न खान के नाम से भी माजी में पुकारते रहे कि वो खान साहब एक बात करते हैं और उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। तो आर्मी चीफ़ के बयान के हवाले से वो भी खान साहब ने एक बहुत बड़ा यू टर्न तो लिया है। फैसलाबाद में खान साहब ने क्या बयान दिया, स्पेसिफिकली सुनिएगा, कोई तनकीद नहीं हो रही। वो बयान भी आप सुने कि खान साहब ने आर्मी चीफ़ की तकरीर के हवाले से क्या बयान दिया, वो भी आप सुन लें। और उसके बाद कल खान साहब ने उसके हवाले से जो बात की कि मेरे बयान को जो है मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है और गलत तरीके से जो है वो TV चैनल्स या मीडिया या जो उन्होंने क्या कुछ सहाफ़ी जो है गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आप ख़ुद बताएं कि खान साहब ने बयान ख़ुद गलत दिया है या कोई और लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। पहले ये सुने कि खान साहब ने फैसलाबाद में क्या कहा। सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना को फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद गौर से मेरी आप बात सुनो, ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। जी, आपने खुद सुन लिया कि खान साहब ने फैसलाबाद में कैटेगोरिकली कहा कि आर्मी, ये क्योंकि ये लोग आर्मी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और वो आर्मी चीफ अगर ताकतवर होगा, वो करप्शन नहीं होने देगा, वो इन पे पर्दे नहीं डालेगा, तो वो जो है वो इनको नापसंद है और अपनी मर्जी का आर्मी, ये जो बातें आप पहले भी देखते रहे, आपने खुद भी सुन ली। अब खान साहब ने जो इसके ऊपर यू टर्न लिया है, कल पेशावर में उन्होंने इस बयान की कैसे वजाहत की,
وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے بات کی, ہم نے تو میرٹ کی بات کی. اس میں میرٹ کہاں تھا؟ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہ یہ نہیں کہا کہ زرداری اور نواز شریف اپنی مرضی کا وہ آرمی چیف چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی کرپشن کو چھپائے, ان کو کرپشن کرنے دے, ان کو کچھ نہ کہے, ان کے عیبوں پہ پردے ڈالتے رہے. یہی میرے خیال میں اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. تو خان صاحب نے پشاور میں کیا وضاحتی بیان دیا, یا جس کو ہم یو ٹرن کہتے ہیں, وہ یو ٹرن کیا تھا وہ بھی آپ سن لیں. لوور کورٹس کی عزت کرتا ہوں, وہ لوور کورٹس جو عام انسانوں کی خدمت کرتے ہیں, اور مشکل حالات میں اگر ایک میجسٹریٹ زیبا کے خلاف ایسے لگا کہ میں نے کوئی سخت زبان استعمال کی, اس کی وجہ تھی میں شہباز گل کو دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر تشدد ہوا, اس کو جس کو کہتے ہیں کسٹوڈیل ٹارچر, اس کو حوالات میں بند کر کے تشدد کیا گیا, ننگا کیا گیا. اور اس کی جب ہم نے دیکھا اس کے حالات, اور اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ میرے خلاف سٹیٹمنٹ دے, میرے اس کے اوپر اگر زیادہ ایسے لگا سخت سٹیٹمنٹ ہے, یہ میرا مقصد نہیں تھا. کبھی میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں کسی جج کو دھمکی دوں, لیکن میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک ادارے مضبوط اور طاقتور نہیں ہوں گے, ملک اوپر نہیں آئے گا. جی, خان صاحب کا یہ یو ٹرن بھی آپ نے سن لیا, آپ نے دیکھ لیا. کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا خان صاحب کے بیان میں خان صاحب خود کیا کہتے ہیں نا, وہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ کیا خان صاحب خود اس چیز کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کر رہے؟ کیا خان صاحب کو یہ خود احساس نہیں ہے کہ وہ خود پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے, اب کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی یہ وہ ریڈ لائن ہے جو خان صاحب نے کراس کی ہے. خان صاحب کو اب اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے, اس چیز کی ان کو احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے وہاں پر جا کے بٹن دبا دیا ہے جہاں پر ان کو بٹن نہیں دبانا چاہیے تھا. اب جو کل میں نے اپنی وی لاگ میں کہا بھی تھا کہ خان صاحب کے لیے آنے والا وقت بہت سخت ہے, اور خان صاحب نے بہت ہی غلط پنگا لے لیا ہے. وہ غلط پنگا یہی تھا کہ خان صاحب نے کل پشاور میں یہی کوشش کی کہ وہ اس چیز کو کلیئر کرے, لیکن ایسا کلیئر نہیں ہوتا. خان صاحب نے جو پنگا لیا ہے نا, وہ اب یہ میوزک فیس کر رہے ہیں اور ان کو فیس کرنا پڑے گا. اس بیان کے بعد کیا ہوا؟ اس بیان کے بعد جو ہم نے شروع میں بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بیان کو لے کر کے جب ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ جی خان صاحب کے اس بیان کے اوپر آپ کا کیا ری ایکشن ہے, اور آپ بتائیں کہ خان صاحب نے, تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی تقریر ریڈی والا تو سنیں, چھلی والا تو سنیں, پاپڑ والا تو سنیں, اور وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی جو پی ٹی آئی کے نمبر 2 ہیں, جن کو ہر وقت پتہ ہونا چاہیے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے, چیئرمین کیا بول رہا ہے, کیا بولنا چاہیے, وہ اس سٹیٹمنٹ کو لے کر کے کیا فرماتے ہیں, خود سن لیں. جی, میں نے اس کو بیان کو میں نے سنا نہیں ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, میں آپ سے سن رہا ہوں, اور آپ فرما رہے ہیں وہ کس تناظر میں کیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. میں ابھی بغیر اس کی ڈیٹیلز میں جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ اس انسٹیٹیوشن کی اہمیت سے بھی واقف ہیں, اور اس انسٹیٹیوشن کو ہمیشہ انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش. دیکھ لیا آپ نے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہی نہیں, میں سن ہی نہیں سکا. یہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب آپ کے اپنے لوگ آپ کی اسٹیٹمنٹ میں ساتھ نہیں دے رہے, تو اور لوگ کیا دیں گے؟ اب آپ دیکھ لیں نا, آپ کے یہ متنازع بیانات جو ہیں اس میں آپ کا نمبر 2 آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو عوام آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو چھوڑیں, آپ کا پارٹی کا سیکرٹری جنرل کیا کہہ رہا ہے, ان کی بات آپ سنیں. اسد عمر صاحب کہتے ہیں میں پہلے کراچی سے باہر تھا کہ دائیں بائیں تھا, میں نے بھی نہیں سنا. تو پھر یہ تقریر کیا دیواریں سننی تھی, یا روڈیں سننی تھی, یا پرندے سننے تھے, کون سننا تھا؟ اگر نمبر 2 اور سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف یہ تقریر نہیں سننے تھے, تو پھر ان دونوں کو میرے خیال میں گھر چلے جانا چاہیے. پھر اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کی تقریر کوئی بھی نہیں سنتا. وہ یہ کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سن لیں. میں نے وہ سپیچ لائیو سنی نہیں, میں کل شہر سے باہر گیا ہوا تھا. آپ کو جیسے میں نے کہا نا پہلے کہ کیونکہ میں خود سن نہیں سکا تھا تقریر, تو وہ مجھے نہیں پتا کہ کس بات سے یہ تاثر آیا. میں اس دن ان کی F9 والی جو سپیچ ہے وہ میں نے نہیں سنی تھی, میں اور کراچی کے اندر کمٹمنٹ تھی. میں نے ایکچولی وہ جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سنا نہیں تھا. اس دن جو F9 پارک میں انہوں نے سپیچ کی تھی, تو ایگزیکٹ ان کے کیا الفاظ تھے وہ میرے سامنے. جی, اسد عمر صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی, یہ ان سب نے سنی, سب کو پتہ ہے
لیکن کیونکہ خان صاحب نے اس ریڈ لائن کو کراس کیا ہے، اس لیے اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کے بعد کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ یہ وہ متنازع بیانات ہیں جس کو لے کر کے ہم بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ خان صاحب ریڈ لائن کو کراس نہ کریں، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ کے خلاف ایکشن ہی نہیں ہوا۔ میں یہ یاد رکھیں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جس دن خان صاحب کے خلاف کوئی پریکٹیکل ایکشن ہوا صحیح، ابھی صحیح ایکشن نہیں ہو رہے، ابھی ریہرسل ہو رہی ہیں، ابھی صرف اور صرف کہتے ہیں وہ نا وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وارم اپ ہو رہے ہیں۔ جس دن صحیح قسم کے ٹیسٹ شروع ہوئے نا، ان میں سے ایک بھی نہیں کھڑا ہونا خان صاحب کے ساتھ، یہ میں آج آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، یہ سارے دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ خان صاحب نے اکیلے پھر میدان میں کھڑا ہونا ہے، اور یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ خان صاحب کہیں میں اکیلے ہی کافی اور میں نپٹ لوں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اپنا سر دیوار کے ساتھ مارنے سے ایسے نہیں ہوتا کہ میں سر دیوار کے ساتھ ماروں اور دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اس لیے خان صاحب کو ایسے بیانات دینے ہی نہیں چاہیے۔ میں نے کل بھی بات کی اپنے وی لاگ میں کہ خان صاحب کی مشیر کون ہیں، پہلے تو ان کو گھر بھیجیں نا، کہ بھئی خان صاحب کوئی مشورے دیتا کون ہے کہ آپ اس طرح قسم کے متنازع بیانات دیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس قسم کی متنازع بیانات دینے کی، پاپولر ہونے کی؟ آپ آلریڈی پاپولر ہے بھائی، اس میں کوئی دو رائے ہے خان صاحب کہ آپ کو مزید پاپولر ہونا ہے، کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے پاپولر ہونا چاہیں گے؟ اور بھائی نہیں ہو سکتے آپ اس ریڈ لائن کو کراس نہ کریں۔ آپ کو کسی نے غلط کہا ہے کہ اگر آپ اس نیریٹو کو لے کے چلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا۔ اس پہ آئیں۔ دوسرا جو تاریخ تھی 144 میں کچہری میں، آج وہ پیش نہیں ہوئے، ان کو آج استثناء ملا ہے حاضری سے، تو آج چلے ان کی طرف سے آج ان کے وکیل پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی کل وہ بیزی ہیں تو آج ان کو استثناء مل گیا، تو آج تو وہاں پیش نہیں ہوئے۔ لیکن کل کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور آگے پھر خان صاحب جو ہیں اس مومنٹم کو کہاں تک جاری رکھتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ریڈ لائن ٹچ ہوئی ہے تو اب حالات خراب ہوں گے۔ کل دیکھ لیں کہ خان صاحب ریڈ لائن کراس کرنے کا نتیجہ کیا ہے، کہ آپ کو کہتے ہیں وہ انڈیسائیڈڈ کہہ لیں، کہ اس پتہ کسی بھی فورم پہ یہ ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ آپ کی تقریر کو نشر نہ کیا جائے، لیکن کل آپ کی تقریر نشر نہیں ہوئی، ایون دین کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ کی تقریر نشر نہیں کی جا سکی۔ تو یہ وہ ریڈ لائن کراس کرنے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ پھر آپ بولیں، اور کل جو جلسہ تھا اس کے حوالے سے بھی فیڈ بیک یہ آ رہی ہے کہ کل کا جلسہ واز ویری، نظر تو شروع میں آ رہا تھا لیکن لوگ بعد میں جانا شروع ہو گئے، میدان خالی رہا۔ تو کل کے آپ کی حکومت اور آپ کی گورنمنٹ کا سیلاب کے باوجود تمام چیزیں آپ کے لیے لوگ پتہ کر رہے تھے، ویڈیوز آ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں پھر لوگ کہیں گے پتہ نہیں میں بائیس ہو کے بات کر رہا ہوں، لیکن جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں کہ لوگ واپس جا رہے ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ پیچھے تقریر کی آواز بھی آ رہی ہے، دڑا دڑ لوگ واپس جا رہے ہیں، کہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کافی زیادہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار کس طرح رائٹ کریں گے، آپ کو رائٹ کو بال دیں تاکہ وہ جا کے گول میں ڈس کر کے مارے اور گول ہو جائے۔ تو کسی طریقے سے تو آپ کچھ نہ کچھ تو کریں، ادھر ادھر دائیں بائیں رائٹ لیفٹ کر کے لوگوں کو کنفیوز بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کی انرجی کو ویسٹ بھی کر رہے ہیں، اپنے بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو کچھ ایک نیریٹو پہ آگے بیٹھیں۔ اگر آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے لیا ہے تو پھر کھل کے آئیں، پھر اس طرح کے یو ٹرن لے کے لوگوں کو کنفیوز نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔